बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेहमान रमज़ान। मैं हूं आपका होस्ट शेख नुमान आसिफ। नाज़रीन किराम, रमज़ानुल मुबारक का आज तीसरा अशरा जारी है और आज का हमारा जो मौजू है वो है इत्तिकाफ़। हम आज इत्तिकाफ़ के बारे में बात करेंगे, इत्तिकाफ़ की फजीलत पे बात करेंगे और इसके मसाइल पे बात करेंगे। और इन मसाइल पे बात करने के लिए आज के हमारे मेहमान हैं जनाब मौलाना कारी एहसान अली चिश्ती साहब, और उनको अपने प्रोग्राम में शुक्रिया खुश आमदीद भी कहेंगे और उनका शुक्रिया भी अदा करेंगे। खुश आमदीद जनाब कारी साहब आपको अपने प्रोग्राम में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त से हमें टाइम दिया। रमज़ानुल मुबारक का जो आखिरी अशरा है, ये इत्तिकाफ़ का भी, इसमें लोग बैठते हैं और बहुत सारे मसाइल भी सामने आते हैं। सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे जो बहस मुबाहिसा इस पर चढ़ जाता है। तो उस सिलसिले में आपसे बात करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन को आप ये बताएं कि इत्तिकाफ़ क्या है, इसके मायने क्या हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपके इस चैनल TNA न्यूज़ का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, आपकी पूरी टीम का, कि आपने बंदा नचीज़ को यहाँ पर मदऊ किया और इत्तिकाफ़ जैसी अज़ीम इबादत पर गुफ्तगू का मुझे मौका अता फरमाया। तो सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि इत्तिकाफ़ है क्या। इत्तिकाफ़ एक अज़ीम इबादत है और ये सुन्नत मौक़िदा अलल कफ़ाया है। जिस तरह नमाज जनाज़ा अलल कफ़ाया होता है कि जितने बंदे शामिल हो गए तो जो बाकी हैं वो बरी ज़िम्मा हो जाएंगे, इसी तरह अगर पूरे मोहल्ला से, आबादी से चंद नवाज़ी भी बैठ जाते हैं तो जो पूरा मोहल्ला है वो बरी ज़िम्मा हो जाएगा और जो बैठे हैं उनको अल्लाह तबारक तआला ने अपने घर के लिए ख़ास कर लिया होता है। तो इत्तिकाफ़ जो है, ये जब रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा शुरू होता है, 20वां रोज़ा रख कर उसकी जो इफ्तारी होती है वो मस्जिद में अदा करनी होती है, और जब शवाल का चाँद नज़र आता है तो उस वक़्त जो है वो ये इत्तिकाफ़ जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। माशाल्लाह। अच्छा, ये इत्तिकाफ़ के हवाले से कुछ सवालात भी आते हैं कि इसकी नीयत करना भी ज़रूरी है, और इसकी नीयत है क्या। देखें, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार ही नीयत पर होता है। किसी भी अमल के लिए इसकी नीयत ज़रूरी होती है, लेकिन अल्फाज जो है ना वो ख़ास अगर किसी को नहीं भी आते, वैसे इसके जो अल्फाज हैं वो नवैतु सुन्नतल इत्तिकाफ़, कि मैं इत्तिकाफ़ की सुन्नत इत्तिकाफ़ की नीयत करता हूँ। तो अगर अरबी नहीं आती, इसका तर्जुमा नहीं आता, तो अगर कोई दिल में भी इरादा कर लेता है कि मैं आखिरी आशरे का इत्तिकाफ़ करने के लिए अल्लाह के घर में हाज़िर हूँ, अल्लाह मेरा इत्तिकाफ़ कबूल फरमाए, तो ये उसका इत्तिकाफ़ हो जाए। बोलना ज़रूरी है। अगर कोई अपने दिल में ही है, उसके बाद दिल में ही है तो वो उसमें करता है, हो सके। अगर नीयत दिल में कर ली है तो इत्तिकाफ़ हो गया। अगर ना ज़ुबान से कहना मुस्तहब है, अच्छा अमल है। अगर ज़ुबान से नहीं कहा या फिर उसने नीयत भी नहीं की, तो जो बग़ैर नीयत के कोई भी अमल है वो बेकार हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जो द्वार है वहाँ इत्तिकाफ़ पे बैठते रहे। उनके बाद सैयदा आयशा की एक हदीस भी है, उन्होंने फरमाया कि आप अपने ज़िंदगी में इत्तिकाफ़ पे बैठते रहे कि आपका वसाल हो गया, और उनके बाद उनकी बीवियाँ भी इत्तिकाफ़ पे बैठती रही। तो ये जो नीयत का मामला है, ये नीयत से बोलना, ये उनसे भी साबित है? नहीं, जो भी अमल है वो है हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक। अगर हज़रत अम्मा आयशा हों या कोई और रावी भी हैं, तो जो नीयत का ताल्लुक़ है वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात से है। तो और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान ये है वो जारी हो गया, इन्नमल अमालु बिन्नियत, कि अमाल के दारोमदार नीयतों पर है। वो इत्तिकाफ़ हो, वो रोज़ा हो, वो हज हो, वो ज़कात हो, वो कोई भी नेकी है, नीयत पे उसमें डिपेंड करता है। बहुत खूब, माशाल्लाह। अच्छा, इत्तिकाफ़ के दौरान जो इसकी दुआएं हैं वो ख़ास दुआएं भी हैं। अगर किसी को ख़ास दुआएं नहीं आती तो वो उसमें क्या, किस तरह की इबादत करे? अच्छा, बाज़ औक़ात लोग सवाल ये करते हैं कि इत्तिकाफ़ के अंदर हमें तो कुरान नहीं पढ़ना आता, तो अब हम क्या करें, क्या इत्तिकाफ़ बैठें? देखें, इत्तिकाफ़ के लिए कोई ख़ास दुआएं या कुरान का पढ़ा होना ये ज़रूरी नहीं है। हम इत्तिकाफ़ बैठते हैं अपने रब को राज़ी करने के लिए, और इत्तिकाफ़ का जो मकसद है वो है असल में लैलतुल क़द्र को तलाश करना। मेरे आका करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने अपनी उम्मत की आसानी के लिए पहले अशरे का भी इत्तिकाफ़ किया, दूसरे अशरे का भी इत्तिकाफ़ किया, और तीसरे अशरे का भी इत्तिकाफ़ किया अपनी ज़िंदगी के अंदर। और सहाबा फरमाते हैं, अगर किसी उज़्र की वजह से हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम
اعتکاف اگر نہ کر سکے ہوتے تو پھر اگلے سال 20 دن کا اعتکاف حضور فرمایا کرتے. لیکن حضور کا مقصد کیا تھا؟ حضور کا مقصد یہ تھا لیلۃ القدر تلاش کر کے میں اپنی امت کو دے دوں. کیوں؟ کیونکہ لیلۃ القدر جو ہے یہ بڑی فضیلتوں والی رات ہے. اس کے متعلق اللہ نے قرآن میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا قدر والی رات میں، اور تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر ہے 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے عشرے کا بھی اعتکاف کیا، دوسرے کا بھی کیا، لیکن جب تیسرے عشرے کا اعتکاف کیا تو حضور نے فرمایا لیلۃ القدر کو آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو. تو اصل مقصد ہے لیلۃ القدر کا پانا. وہ اب یعنی کہ آخری عشرے میں اعتکاف کو کر دیا گیا کہ آپ آخری عشرے میں اعتکاف پہ بیٹھیں گے. جو معتکف حضرات ہیں جو اعتکاف کر رہے ہیں وہ لیلۃ القدر کے جو طاق راتیں ان کے اندر جاگیں، عبادت کریں، اس کے اندر نمازیں نوافل ہیں، تسبیح جو ہے صلاۃ و تسبیح کی جماعت ہے، درود پاک ہے، ذکر اذکار ہے، اور توبہ استغفار ہے کہ یا اللہ میرے ساری زندگی کے اندر جتنے گناہ ہو گئے ہیں میری توبہ قبول فرما اور میرے سارے گناہ معاف فرما. ساری اور جو قضا نمازیں ہیں وہ ہم اعتکاف کی حالت میں ان کو شروع کر دیں. اور اس کے علاوہ تہجد کی نماز ہے، یہ بڑی فضیلت والی ہے. عام حالات میں اٹھا نہیں جاتا، رمضان کے اندر تو ہم سحری کے لیے اٹھتے ہی ہیں. تو ہمیں معمول بنانا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے وہ ایک موقع مل جاتا ہے. جی ہمارے پاس ایک موقع ہے کہ ہم اعتکاف کے اندر بیٹھ کر وہ تہجد گزار بھی ہو جائیں، ہم عبادت گزار بھی ہو جائیں، ہمارے سابقہ گناہ جو ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اچھا حضرت، اعتکاف میں بیٹھنا، اعتکاف کے معنی یعنی کہ اعتکاف کا جو طریقہ کار ہے وہ پہلا آغاز آپ نے بتایا کہ افطاری سے شروع ہوگا. وہ لوگوں سے میل جول کرنا، لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنا، اس کے پہلے اپنے معاملات جو لین دین یا کاروباری شخص ہے وہ اس کو کس طرح معاملات کو کلوز کر کے جائے کہ اس کو پیچھے کی فکر نہ ہو. وہ لوگوں سے اس سے آگے ہم سوال کے جواب کے بعد اگلے سوال پہ بھی جائیں گے کہ لوگوں سے میل جول کیسے رکھے گا. اصل میں اعتکاف کا مقصد ہے یکسوئی، اپنے اللہ کو راضی کرنا، دنیا سے ناتا توڑنا اور رب سے ناتا جوڑنا. تو اکثر جو نوجوان ہیں وہ موبائل لے کے آ جاتے ہیں مسجد میں. یہی میں پوچھ رہا ہوں، وہ موبائل لے کے آ جاتے ہیں. دیکھیں وہ موبائل لے کے آئیں گے، وہ موبائل لے کے جاتے ہیں، وہ ساتھ ساتھ بات چیت چلتی رہتی ہے. لیکن یہ کاروباری مسائل وہ اور ہیں. اگر کوئی بندہ مجبور ہے اس کے بغیر وہ معاملہ چل ہی نہیں سکتے، وہ ایک الگ میٹر ہے. لیکن اکثر مقصد جو ہے وہ ہے اللہ کو راضی کرنا. اعتکاف پہ ظاہر سی بات ہے آئے گا ہی وہ جس کو پتہ ہے کہ میرے معاملات جو ہیں وہ پیچھے سنبھالے جا چکے ہیں. جب وہ اللہ کے گھر میں آ جائیں تو وہ اپنے موبائل، وہ اپنے عزیز و قارب کو، دوست احباب کو بتا کہ ابھی میں 10 دن کے لیے اللہ کا مہمان بننے لگا ہوں، تو لہٰذا اب میرا جو آپ سے جو تعلق ہے، وہ جو آپ سے بات چیت کا سلسلہ ہے وہ شوال میں ہی ہوگا، عید کی چاند رات ہوگا یا پھر عید کے بعد ہی ہوگا. تو یکسوئی حاصل کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں بیٹھا جائے. اب دوسرا یہ ہے کہ گفتگو، جو معتکف حضرات ہیں جو اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپس کے اندر کوئی بات کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں، دینی مسائل پہ، یا کوئی قرآن مقدس پڑھ رہا ہے سیکھنے کے حوالے سے، حدیث سیکھنے کے حوالے سے مسائل پوچھنا پڑ جاتے ہیں. تو اگر یعنی شرعی گفتگو جو ہے وہ اعتکاف میں وہ جو کی جا سکتی ہے. اور جو یاد رکھا جائے اعتکاف ہو یا غیر اعتکاف، مسجد کا تقدس جو ہے اس کو پامال نہیں کرنا چاہیے. جو باہر سے لوگ آتے ہیں دنیاوی باتیں شروع ہو جائیں، ہم بیٹھے تو اعتکاف پہ ہیں تو ہماری جو گفتگو ہے وہ دنیاوی ہو جائے، سیاسی معاملات پہ ہو جائے، وہ دوسرے دائیں بائیں معاملات پہ ہو جائے. حضور نے فرمایا جو بندہ دنیا کے اندر دنیاوی گفتگو مسجد میں کرتا ہے اس کی 40 سال کی عبادت ضائع کر دی جاتی ہے. ہم تو آئے ہیں رب کو منانے، عبادت ثواب حاصل کرنے، لیلۃ القدر کو پا کر 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب حاصل کرنے. اگر ہم مسجد میں بیٹھ کر دنیاوی گفتگو کریں گے، یہ جو آپس میں بیٹھے ہیں یہ بھی اور غیر اعتکاف والے بھی، تو یہ بہت ہی مطلب یہ خوش نصیبی بھی ہے اور یہ اس طرح پریشانی کا باعث بھی ہے. اگر ہم اس کا صحیح طرح فائدہ نہ اٹھا سکیں تو یہ ہمارے لیے نقصان اور ہلاکت کا باعث بھی ہے بہت. اچھا حضرت یہ بتائیں، نوجوان یا کوئی شخص اعتکاف بیٹھا ہے، دوران اعتکاف اس کو حالت احتلام کی ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے دین کی روشنی میں کیا ہے؟ بہت ہی آپ نے پیارا سوال کیا کہ جو نوجوان حضرات ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ جو اپنا ایک خیمہ لگائیں گے، اس کے اندر وہ جو بستر جو ہے نا وہ اتنا موٹا بچھائیں جس سے اگر وہ وہاں پر سوتا ہے تو اگر اس کو احتلام ہوتا ہے تو اس سے مسجد جو ہے نا اس کو گلاس بالکل مسجد کے اندر قالین ہوتی ہے. یہ مسجد کا تقدس ہے کہ وہ جو سوئے، اگر اس کو سونا ہے، ظاہر سی بات سونا ہے، انسان ہے، سوئیں گے بھی، اگر ان کو احتلام ہو جاتا ہے تو پھر وہ مسجد کی دیوار ہے
ساتھ وہاں پر بیٹھے بیٹھے مسجد کی دیوار کو وہ چھو کر کے وہ تیمم کر لیں. اچھا. کہ میں مسجد سے باہر جانے کا جو نیت کرتا ہوں تیمم کی، تو وہ ہاتھوں کے ساتھ منہ کا مسا اور چہرے منہ کا مسا اور بازوؤں کا مسا کرے گا اور تیمم کر لے گا. اور پھر اب وہ تیمم کر چکا ہے تو لہٰذا اب وہ اتنی دیر تک پاک ہے جب تک وہ مسجد سے نکل رہا ہے. تو وہ تیمم کر کے وہ اپنا جو مسجد کے ساتھ غسل خانہ بنا ہے وہاں پر جائے گا اور وہاں پر جا کے غلاظت کو دور کرے گا اور غسل جو ہے وہ کرے گا. بہت خوب. اچھا حضرت، اس میں بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں اور ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ خدا نہ خواستہ اعتکاف پہ بیٹھے کوئی غمی کا موقع آ جاتا ہے، کوئی فوتگی ہو جاتی ہے فیملی میں، اس کے لیے کیسے احکامات ہیں؟ دیکھیں، اعتکاف کے اندر بیٹھے ہوئے 2 وجوہ کے ساتھ ہم باہر جا سکتے ہیں. ایک ہے حالت طبعی اور ایک حالت شرعی. حالت شرعی یہ ہے کہ دیکھیں جس طرح آپ نے جنازے کا ذکر کیا، تو جنازہ جو ہے یہ علی الکفایہ ہے. اگر کوئی اور بھی ادا کر لیں گے تو اس کا شامل ہونا ضروری نہیں ہے. حالت شرعی کیا ہے؟ انسان جو ہے وہ اگر ایسی مسجد ہے کہ باہر سے وہ ہوتا ہے حجرہ اذان کے لیے، تو وہ اندر باہر سے جائے گا اور جو اذان تک جائے گا اور پھر اس سے واپس آ جائے گا. یا پھر جس طرح آپ نے پہلے سوال کیا احتلام کے حوالے سے، اگر اس کو احتلام ہو جائے تو پھر وہ کسی صورت مسجد میں نہیں رہے گا. اب اس کا باہر جانا یہ ضروری ہے. اس کے علاوہ قضاء حاجت ہے، پیشاب ہے، وضو کے لیے اگر ایسی مساجد ہوں کہ اگر جس طرح کمیٹی حضرات ہیں وہ اگر مسجد کے اندر ہی ایسا معاملہ کر دیتے ہیں کہ وہ وضو تو اندر کریں لیکن پانی باہر جائے، جس طرح بیسن وغیرہ لگا دیتے ہیں بعض بار، اگر مسجد کے اندر 2-4 بیسن لگے ہوں اور ان کا پائپ جو ہے وہ ٹوٹیوں کی طرف جائے تو وہ پھر انہی بیسن پر بھی وضو کر لیں اور ان کو وضو تو پھر وہ وضو کے لیے باہر جا سکتے ہیں. تو بات چیت نہیں کرنی چاہیے. نہیں، بات چیت نہیں کرے گا وہ. اسی طرح اگر کھانا ہے، اگر وہ کوئی کہیں ایسا معاملہ ہے، ویسے ایسا معاملہ ہوتا نہیں ہے کہ کھانا تو گھر والے پیچھے ماشاءاللہ شوق سے پہنچا دیتے ہیں. اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ اس کو کھانا ہے، اب کھانا بھی ایک شرعی عذر ہے، اگر وہ جائے گا کھانا لینے کے لیے بھی تو وہ کھانا لے گا اور باہر کھائے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. بالکل. وہ واپس آئے گا، اس کا جتنا کام ہے وہ اتنا ہی کرے گا اور جتنا دیر مناسب ہے وہ اتنی لگائے گا اور پھر واپس آ جائے گا. آج کل مساجد میں بڑے بہترین ماحول ہے اور انتظامات ہے، جانا نہیں اور اس کے علاوہ جمعہ کی نماز ہے. یہ بھی حالت ایک شرعی ہے کہ انسان باہر جاتا ہے ایسی مسجد میں بیٹھا جہاں پر جمعہ نہیں ہوتا، تو پھر وہ بس اتنی دیر اپنی مسجد سے نکل کر ٹائم کا حساب رکھے کہ فلاں جو جامع مسجد ہے جہاں پر جمعہ ہوتا ہے، ویسے تو بیٹھنا وہیں پر چاہیے کہ جہاں پر جامع مسجد ہو، یا پھر ایسی مسجد جہاں پر جماعت مسجد ہو، یعنی جہاں پر انتظامات ہو، کم سے کم مؤذن ہو، امام ہو جو باجماعت جو ہے وہ نماز کروائے. اگر کوئی بندہ ایسی مسجد میں بیٹھا ہے کہ اگر جمعہ اس کو پڑھنے جانا پڑا ہے تو وہ تقریباً بس تھوڑی سی جتنی دیر میں وہ جا کے سنتیں ادا کر سکے اتنی دیر پہلے جائے اور رستہ میں کسی سے گفتگو نہ کرے اور وہاں پر جا کر وہ جمعہ ادا کرے اور جمعہ ادا کرنے کے بعد صرف سنتیں ادا کرے. بعض فقہا تو کہتے ہیں واپس سر پلٹائے اور اپنی جو جہاں پر وہ اعتکاف کر رہا ہے وہیں پر آ کر اپنی وہ سنتوں تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت اپنے وہاں پہ گزارا جائے اپنی مستقل جگہ. اچھا حضرت، ایک وہ جو سوال تھا اس سے پہلے وہ جو غمی کے حوالے سے، فوتگی کے حوالے سے، جنازہ اگر ہمارے ہمسائے میں یا رشتہ دار میں ہو تو وہ دوسری جگہ دوسرے لوگ جا سکتے ہیں. اپنے گھر میں اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا قریبی خونی رشتہ، اس کے لیے کیا دین میں احکامات ہیں؟ جی، اس کے لیے وہی معاملہ چلے گا کہ وہ دوسرے ہی ادا کریں گے. تو اتنی والدہ ہے یا دوسرے، لیکن اس کے علاوہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو 4 پائی ہے میت کی وہ مسجد کے ساتھ لائی جائے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ کھڑکی وغیرہ ہوتی ہے یا پھر وہاں سے وہ اندر کھڑا ہو کے وہ اپنی وہ جو زیارت وہ ماں کا جو چہرہ کی دیدار کر لے. یہ دوسرا ہے. باقی غم تو غم، یہ جو فوتگی کا غم ہے اپنے کو غم ہے، یہ تو غم ہی ہے. اگر کوئی پاس کھڑا ہے اس کو بھی غم ہے، کوئی بیرون ملک ہے اس کو بھی غم ہے. اگر ہم بیرون ملک والا جو ہے وہ جو نہیں آ سکتے، وہ دنیاوی مجبوری اگر ہم مان سکتے ہیں تو پھر یہ شرعی مجبوری جو ہے نا یہ بھی مانتے ہیں. اعتکاف پھر اس کا مطلب ہے کہ بہت بڑے صبر کا اور دل کا اور امتحان کا نام ہے. اچھا حضرت، بہت خوب، بہت ماشاءاللہ آپ اچھے طریقے سے بیان کر رہے ہیں. اچھا یہ بتائیں اعتکاف کی اقسام کتنی ہے؟ کوئی ایک قسم ہے یا 2 قسم ہے، کیا ہے اس کے؟ یہ اعتکاف کی 3 اقسام ہیں. ایک سنت اعتکاف جس کے متعلق ہماری گفتگو چل رہی ہے، ایک یہ اعتکاف ہے. ایک ہے اعتکاف واجب، انسان خود اپنے اوپر اعتکاف کو واجب کر لیتا ہے. جس طرح وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ نظر مان لیتا ہے کہ میرا یا اللہ یہ کام ہو جائے
میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا. اچھا اب یہ سنت نہیں ہے نہ یہ نفلی ہے, نہیں یہ جائز ہے. اچھا ہماری کوئی بھی ایسی بات ہم نے اللہ کی بارگاہ سے کر رہے ہیں نا. اللہ کی بارگاہ میں ہم نے یہ کہا کہ یا اللہ میں بیمار ہوں, مجھے شفا مل جائے, میں تیرے گھر میں ڈیرا ڈالوں گا, میں اعتکاف کروں گا, تو یہ اس کے اوپر اعتکاف کرنا پھر واجب ہو جائے گا, جس طرح ہم نظر کو پورا کرنا ہے. اسی طرح ایک دوسرا اعتکاف ہے, وہ اعتکاف نفل ہے. یہ اعتکاف نفلی تو ہمیں عادت بنانی چاہیے. جب ہم مسجد میں انٹر ہوں تو ساتھ یہ اعتکاف کی نیت بھی کر لیں. نویت سنت اعتکاف, یا اللہ میں جتنی دیر مسجد میں ہوں میں اتنی دیر اعتکاف کی نیت بھی کرتا ہوں. اچھا اب اس کو سنتوں کا جو ثواب ملنا ہے, بیٹھنے کا ثواب ملنا ہے, دعا کا ثواب ملنا ہے, ذکر اذکار ملنا ہے عام روٹین میں, وہ تو ملے گا ہی. اس کے ساتھ ہٹ کر اس کو اعتکاف کا ثواب بھی مل جائے گا. یہ تو ہر وقت جب ہم مسجد میں انٹر ہوں ہمیں یہ ساتھ ضرور نیت کرنی چاہیے, کیونکہ ہمارے جو ہے وہ نیکیوں میں اضافہ ہوگا, اعتکاف کا بھی ثواب پا لیں گے, نماز کا بھی ثواب. اعتکاف کا یہ بھی مطلب ہے کہ دنیا داری سے کناعت کرنا اور اپنے آپ کو رب کے پوری طرح جو ہے وہ آگے پیش کرنا اور رب سے ملاقات کرنا. بہت خوب. اچھا حضرت, یہ جو ایک چیز آتی ہے خواتین کے حوالے سے, بعض جگہ پہ دیکھنے پہ ہے, سوشل میڈیا پہ بڑی بحث ہے, اور ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں, کئی سوالات بھی آ رہے ہیں, اس میں میں آپ اس طرف بھی جاتا ہوں. یہ خواتین گھروں میں اعتکاف کر لیتی ہیں, یہ کہ جائز ہے؟ جی اصل میں جو خواتین ہیں یہ اعتکاف کریں گی ہی گھروں میں. اچھا, ان کا مسجد میں اعتکاف نہیں ہے, ان کا جو اعتکاف ہے یہ ہے ہی گھر میں. یہ گھر میں ایک بیت مسجد جو ہے وہ باؤنڈری لائن وہ تصور کریں گے, وہ کمرہ ہے, وہ برآمدہ ہے, وہ سین ہے, وہ موسم کے حوالے سے, موسم کے لحاظ سے ہم جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. وہ ایک جگہ مختص کریں گے کہ میری اتنی جگہ یہ جو ہے یہ بیت مسجد ہے, یعنی میرے گھر کی مسجد ہے. اچھا, وہ وہاں پر وہ اپنا خیمہ نصب کریں گے, وہاں پر وہ اعتکاف کریں گے. اور لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے, مساجد میں بھی کافی ساری سہولیات ہیں, اس کے باوجود بھی مطلب گھر میں کسی کے پاس ایسی سہولت نہیں ہے, اس کا گھر چھوٹا ہے, کمرہ ہے, فیملی بڑی ہے, تو اس کے لیے کوئی آپشن نہیں ہے. لیکن یہ ٹھیک ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زیادہ زمانے بہتر میں کون سا ہے دونوں میں؟ زیادہ جو ہے نا وہ گھر والا ہی ہے. اچھا, یہ اعتکاف جو عورت ہے نا وہ گھر میں ہی ہے. اس کی دین اور قرآن میں کوئی وعید کو ساتھ دلیل کوئی حدیث اس میں بھی آئی ہوگی؟ اس میں دیکھیں کہ حضرت اما عائشہ صدیقہ فی رضی اللہ عنہا آپ فرماتی ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ اعتکاف آپ فرمایا کرتے تھے تو اس کے بعد ازواج مطہرات بھی اعتکاف کرنے لگیں. اچھا جی بالکل. تو یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ وہ ازواج مطہرات بھی مسجد میں جاتی تھی. اچھا, اور مسجد کے ساتھ حجرے موجود تھے جی تمام ازواج کے, اور ان کے اپنے اپنے گھر تھے. تو جو جتنی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج ہیں وہ اعتکاف اپنے گھروں میں کرتی تھیں. دیکھیں اس میں تو اس دور میں تو تھا نا کہ خواتین کا گھر کا ماحول ہی دینی, میرے پاس گھر کا ماحول ہے, تو دنیا میں کوئی بھی نہیں ایسا ہو سکتا. آج کے گھر کا ماحول اس گھر کے ماحول کا بڑا فرق ہے. آج کے گھر ماحول میں ٹی وی بھی چلتا ہے, موبائل بھی چلتا ہے, میوزک بھی چلتا ہے, بچے کارٹون دیکھتے ہیں حتیٰ کہ اس میں میوزک ہے, بیل آتی ہے حتیٰ کہ اس میں. تو اس سلسلے کو لے کے اس طرح ہو نہیں سکتا. کوئی ایسی اس میں ناظرین کے لیے سوال ہے کہ کوئی آسانی خواتین کے لیے کہ مسجد میں بیٹھنا چاہتی ہے, خواہش رکھتی ہے, کوئی اس میں ایسا سلسلہ بن جائے؟ دیکھیں اس کے اندر ایک بہت بڑی جو بات ہے وہ یہ پردہ کی بھی ہے. کوئی بھی خواتین ہے وہ 10 دن گھر سے باہر رہنا اس نے, اگر مسجد میں بھی اگر وہ اعتکاف جا کے کرتی ہے. اب آپ غور کریں جو مرد ہے وہ تو مسجد میں رہ سکتا ہے. اب اگر کسی کی بیٹی اعتکاف بیٹھنا چاہتی ہے تو وہ ان کے الگ بھی بنے ہوئے نا, اب تو بنے ہوئے ہیں, لیکن وہاں پر پراپر یا تو پھر وہ ہوگا باڈی گارڈ ہو, یا پھر وہ گھر والے ہر وقت نظر رکھیں. تو ان کے لیے بڑے خواتین کے لیے مثال پیچیدہ ہے. باقی رہ گئی وہ بات ٹیلی ویژن کی, بچوں کے شور کی, وہ ایسی چیز کی, وہ میں نے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ وہ مسجد جو بیت مسجد بنائے گی اپنے گھر کے اندر مسجد, وہ بنائے گی اس جگہ پہ جہاں پر وہ ٹیلی ویژن کا شور اور جو بچوں کا وہ آنا جانا وہ جو وہ سیپریٹ ہو, وہ سیپریٹ ہو. اور یہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ اب پڑھا لکھا معاشرہ ہے, گھر والوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ جو خواتین اس کمرے میں جو ہے وہ اعتکاف بیٹھی ہوئی ہے تو ہم نے یہاں پہ شور نہیں کرنا, یہاں پر بچوں کو نہیں جانے دینا, یہاں پر ٹیلی ویژن جو ہے اس کو نہیں یوز کرنا. تو یہ خواتین کے لیے یہی ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر ہی اعتکاف کریں, اسی کے اندر فضیلت. جی تو ناظرین یہ تھے مولانا قاری احسان علی چشتی صاحب جو اعتکاف کے موضوع بڑی دلائل کے ساتھ بات کر رہے تھے. آج کا پروگرام ختم ہو جاتا ہے, انشاءاللہ کل ملتے ہیں نئے موضوع کے ساتھ, نئے مہمان کے ساتھ. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.